बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप देख रहे हैं K21 की स्क्रीन पे प्रोग्राम अनवार रमज़ान ज़ेबा शहनाज के साथ। आज हम तीसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। वक्त कैसे पर लगा के उड़ रहा है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी ख़ात्मे की तरफ है। सिर्फ़ एहसास करना चाहिए कि जो वक्त है उसकी कदर करें और उस वक्त में मोहब्बतों को समेटें, बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जो लम्हा इस ज़िंदगी का है, ख़ास तौर पे जैसे रमज़ान है, कुछ इबादतें करें, कुछ अच्छाइयाँ करें। सिर्फ रोज़े रख के आप किसी पे एहसान नहीं करते हो, ना मैं ना आप। रोज़ा ही सबसे बड़ी ढाल है, लेकिन रोज़े के साथ साथ रब कायनात की जो हुक्म है उन पे अमल करें, अपने रिश्तों का ख्याल करें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल करें। कुछ लोग आपके करीब हैं, मुश्किल में हैं, सफ़ेद पोश हैं, आपको बोलते नहीं, अना वाले लोग हैं, उनका एहसास खुद करें। क्योंकि रोज़ा हमें जहाँ सच्चाई सिखाता है, टाइम की पाबंदी सिखाता है, सब्र सिखाता है, प्यार सिखाता है और कुछ कुर्बान करना सिखाता है, वहाँ ये भी सिखाता है कि आप अपने रिश्तों, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। कई दफ़ा ऐसा होता है आपके पास अल्लाह की बेइंतहा नेमतें हैं, लेकिन आपका अपना दोस्त आप सब चीज़ें देख रहा है आपकी, लेकिन उसके पास नहीं है। तो उसका जब आप एहसास करेंगे ना, अपने आगे से उसको दे देंगे, तो वो रोज़ा और भी मोतबर हो जाएगा। जब खुद खा लेंगे, मज़े कर लेंगे, वो तो है, लेकिन अगर आप अपने हिस्से में से किसी को कहेंगे आओ तुम भी शामिल हो जाओ, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और फिर रब कायनात ने वादा किया है कि जब आप अपने आसपास अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पे जो इंसान लोग होते हैं, हम लोग उनके रिस्क के लिए कोशां होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो अल्लाह पाक परवरदिगार जो है बहुत खुश होते हैं। क्योंकि खाना और रिस्क तो देने वाले तो अल्लाह है, पता नहीं हमें किसके नसीब का दे दिया। तो अल्लाह अपने बंदों को बांटने पर बहुत खुश होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। आज अल्लाह ताला ने जहाँ और बहुत सी बातें हिदायत और रहनुमाई के लिए की हैं, हर दौर में की हैं। अम्बिया और रसूल को मबूस फरमाया। ख़ातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत ख़त्म होने के बाद औलिया कराम के तवस्सुस से पैगाम हक़ इंसानों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी। इरशाद बारी ताला है कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे सब ओयान पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार हो। आज का जो दौर है, आज के दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। इसकी अहमियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आवाम का सोशल मीडिया से मुंसलिक होना है। इस मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं, वहीं इसके बहुत बुरे असरात भी माशरे पर मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर दुश्मनान इस्लाम और लबरज़म को और फ़िरक़ा परस्त लोग अपने मक़ासद के उसूल के लिए इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम को इस्लाम की असल सूरत से मुतनफ़र करने के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत पाने में ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जिनका मकसद दौलत कमाना है, ख्वाह वो अपनी सकाफ़त की कुर्बानी दें, अपने इक़्तिदार की कुर्बानी ही क्यों ना दे दें। माशरे की इस्लाह करना तो हमारा दीनी फ़रीज़ा है इनफरादी तौर पे। इसलिए हमें चाहिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीनी मकासद की तकमील और किताब व सुन्नत का पैगाम देने और लोगों तक पहुँचाए जो मसाजिद और इल्म दीन के हलक़ों में से दूर हैं। सोशल मीडिया को इस्लाम की दावत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें और इस्लाम की आलमगीरियत और आफाकियत गैर मुस्लिमों को मुतारिफ़ करवाएँ। मुस्लिम माशरे की नस्ल नौ जो फ़हाशी तस्वीर और बेहुदा वीडियोज़ लाइक और आगे बढ़ाने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं कर रही, ऐसे नौजवानों को पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसका सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा, हम नहीं जानते। इसलिए कि हमारी शेयर की हुई चीज़ें हमारे अपने अकाउंट तक महदूद नहीं रहती हैं, बल्कि इसकी शेयरिंग का दायरा हर आने वाले वक्त में बढ़ता चला जाता है। बेशुमार लोग हमारी पोस्टों को देखते हैं, फिर वो शेयर कर देते हैं। अगर हम उसको हदफ यानी डिलीट भी करना चाहें तो ये मुश्किल हो जाता है।
ذاتی آئی ڈی سے تو ختم کرنا آسان ہے، لیکن ان سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے اکاؤنٹ سے کسی طرح بھی حذف نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے ہماری پوسٹ کو محفوظ کیا یعنی ڈاؤن لوڈ کر کے شائع کیا، ہمیں ذاتی طور بھی گناہ کا مرتکب ہونا اور دوسری طرف ان لاتعداد لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہمارے سر آئے گا، اور ان سنگین گناہوں کا سلسلہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب خراب یہ لوگ کر رہے ہوں گے جو زندہ اور جن کے پاس ہمارے ریکارڈ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں فحش اور گناہوں بھری چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالنی چاہیے، اور اس کا استعمال صحیح انداز اور محتاط انداز میں کرنا چاہیے۔ دین اسلام کی ایک باطنی کیفیت ہے تقویٰ۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھیں تو اس کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تقویٰ اللہ رب العزت سے تعلق کی باطنی کیفیت ہے، جس کے تحت پرہیزگاری کا معیار محض باطن میں خلوص پر منحصر ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے ناصور کے باعث ہماری ابدات باطنی روح سے خالی محض ریاکاری اور دکھاوا بن کے رہ گئی ہے۔ لوگ حج بھی، عمرہ، زکوٰۃ، عطیات، صدقات، غرض ہر عبادت کی تشہیر کو اب اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری توجہ عبادت کی روح کے بجائے واٹس ایپ کے اسٹیٹس، فیس بک اور انسٹاگرام کی سٹوری پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اس بات کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس اور سٹوری کس کس نے دیکھی ہے۔ جس نے دیکھی اس نے لائک یا کمنٹ کیوں نہیں کیا؟ کمنٹ کرنے والے نے سرسری رسپانس دیا ہے یا پھر بڑھ چڑھ کر ہماری تعریف کی ہے؟ مطلب یہ کہ ہماری عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے تبدیل ہو کر لوگوں کی توجہ اور تعریف بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس جہان فانی میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تمام اس اشرف المخلوقات حضرت انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے تخلیق فرمایا۔ اس ضمن میں اقبال یوں نشاندہی کرتے ہیں: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں: قیمتی وقت کا ضائع، پیسے کی بربادی، تعلیمی معیار کی کمی، اخلاق میں گراوٹ، عبادات میں کوتاہی، بڑوں کی بے ادبی، والدین کی بے توجہی جیسے بے شمار مسائل نسل نو میں پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا دے سارے گھرانیاں وچ پنج تن دا گھرانہ وکھرا اے۔ اللہ پاک دی سوں کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرا اے۔ کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو۔ علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر ویخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو۔ ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو۔ اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات
علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی او جاگیر ویخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرام فدا بنا میں علی یہ ضروری تو نہیں آگ ہی جلائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے کعبے چ ولادت یہ مسجد چ شہادت یہ کعبے چ ولادت یہ مسجد چ شہادت یہ علی جتن کسے دیوے علی جتن کسے دیوے او توقیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پر جس دم علی کا نام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا جدا حت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ جدا حت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ او دی صورت جئی سہنی او دی صورت جئی سہنی او تصویر ویخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو سبحان اللہ سبحان اللہ بدر منیر آپ نے آج کی رات کا جو خوبصورت خاکہ پیش کیا آج کی رات آنسوؤں کی رات ہے آج کی رات مولا کی رخصتی پردہ کر جانے کی رات آج کی رات ہماری یتیمی کی رات ہے اور آج کی رات ایسا لگتا ہے جیسے دنیا خالی ہو گئی تھی مولا کی جانے سے دکھ اور تکلیف جب گھروں پہ آتی ہے تو گھروں کی دیواریں بھی انسان کے ساتھ روتی ہیں تو آج تو کائنات رو رہی تھی اور روتی ہوئی کائنات میں مولا نہیں تھے پردہ کر گئے تھے ہم ان کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے جب بھی 21 رمضان کا یہ وقت آتا ہے تو دکھوں کا ایسا وقت ہوتا ہے جب چولہے بجھ چکے جب گھروں میں صرف آہیں تھی اور یتیمی کی چادریں تھیں ہمیں سب کچھ یہ یاد آ جاتا ہے اپنے گھر کی یتیمی اپنے ماحول کی یتیمی لیکن جب دیکھتے ہیں تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا چلائے رکھا جب کوئی جدا بھی ہوا تو کوئی نہ کوئی سہارا دوسرا اللہ رب کریم نے پیدا کیا کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہم آگے بڑھے جیسے آج کی رات ہی اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے اور لوگ جاتے ہیں اپنے گھروں سے رخصت ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے تو میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ جب جاتے ہیں تو عبادت کیجئے میرے ذہن میں آج سوشل میڈیا آیا ہی اس لیے کہ وہاں بھی جا کے لوگ سوشل میڈیا یعنی فون لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ سیلفیاں بنتی ہیں اور فوٹو کھینچتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے فون پہ باتیں ہوتی ہیں او ہاں جی میں تو ادھر بیٹھا ہوں تو زندگی جو ہے
غم اور خوشی سے سجی ہوئی ہے. سوچے ہیں آپ جلدی میں ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں, تو دل تو نہیں چاہتا کہ بدر منیر کو جانے دیا جائے, لیکن چلیں اگر آپ آگے کسی سے کمٹمنٹ تو آپ جا سکتے ہیں. آج چونکہ آپ والی بات کہ یوم شہادت مولا کائنات کے حوالے سے 4 ٹرانسمیشنز اور ہیں, ماشاءاللہ. تو دعا فرمائیے گا میرے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے خیر و کرم میں رکھے بیٹا, اور زندگی جو ہے وہ مسلسل جد و جہد ہے. میں اس وقت خوش آمدید کہوں گی پروفیسر مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب, جو تشریف نہیں رکھتے خالی کرسی کو دیکھ کے, کیونکہ یہ شخص ہمیشہ لائیو پروگرام ہے, آپ یقین کریں. ان سے میرا پھڈا یہی ہے کہ یہ مختلف جگہ اپنی وہ پھیلا کے آتے ہیں, اور ان کے تعلقات بھی بہت ہیں, بیگمات بھی بہت ہیں. ہمیں 2 ہی بتائی ہیں انہوں نے. علامہ علی رضا رضوی صاحب, آج آپ مسلسل جاگے ہوئے, آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ جلوس میں اور عبادات میں سونے کا موقع نہیں ملا, ایسا لگتا ہے کل سے اب تک آپ کا کیونکہ چہرہ. اللہ کے رسول کی حدیث زینوا بمجالس بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. ہاں ہاں ہاں, اور رمضان ہے تو ہے ہی عبادتوں کا مہینہ, عبادتوں کا. اور اس عبادتوں کے مہینے کے اندر عبادت در عبادت ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ جیسے لوگوں کی ہمارے سر پہ جو چھاؤں ہے اور آپ کی موجودگی ہے, ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. محبت ہے. اور پھر میں امتیاز چشتی کے لیے بھی خوش آمدید کہوں گی, آپ تشریف رکھتے ہیں, اور بہت دنوں بعد آئے لیکن آ گئے آپ بھی, کسی طرح ہمارے جال میں آ گئے, تو بہت شکریہ. اس وقت ہم جائیں گے ایک بریک پہ, اور بریک سے واپسی کے لیے دعا کریں گے کہ یہ خالی کرسی پہ کوئی آ جائے اور وہ یہ سوچے کہ اگر یہ وزیر اعظم کی کرسی ہوتی تو کیا ہوتا. پاکستان میں خالی کرسی نہیں چھوڑنی چاہیے. علامہ صاحب جہاں کہیں بھی ہو, آ جاؤ, ہم جا رہے ہیں بریک پہ. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیب شناس کے ساتھ. آج کی رات مختلف باتیں کرنا چاہتے ہیں ہم, چونکہ ہمارے ہر دل عزیز علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں بنائیں, انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے, اور میڈیا کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بحیثیت میڈیا, سوشل میڈیا. ہاں سوشل میڈیا کوئی بھی کہہ لیں, پرنٹ میڈیا کہہ لیں, الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں, سوشل میڈیا کو کچھ بھی کہہ لیں, بذات خود یہ کوئی چیز نہیں ہے. بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ ڈالتے ہیں وہ نظر آتا ہے. اوہ کیا بات کی, ایسا نہیں کہ کتنی سوشل میڈیا خود بخود کوئی چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے. ہے. واہ واہ. ہم جو ڈالیں گے وہی دنیا دیکھے گی, جو ہمارے عزیز اقارب ہمارے لیے پوسٹ کریں گے وہ ہم دیکھیں گے. وہ ہم دیکھیں. خود سے باہر سے کوئی چیز نہیں آتی اس کے اندر. اب جو ڈال رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں. اچھا, ڈالتے کیا ہے؟ جو ہم اپنے گھر کی تربیت سے لے کے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اگر میرے گھر کی میری اپنی تربیت اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر میری پوسٹ بھی ایسی ہی ہوگی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی والدین کی تربیت کا عکس ہوتا ہے. عکس ہوتا ہے, بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ کو پیدا ہوتے تو سوشل میڈیا تو نہیں ملتا نا, نہیں نہیں, ماں کی گود ملتی ہے, وہی تو ہوتی ہے اصل تربیت کا. باپ کی تربیت ملتی ہے, گھر کا ماحول ملتا ہے. پھر آپ اس کو, ان حدوں کو, ان تعلیمات کو, گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ پنپنے شروع کرتے ہیں. پھر ایک پختگی کی عمر آ جاتی ہے, اور وہ چیزیں جو آپ بچپن سے لیتے ہوئے آ رہے تھے اب وہ آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اظہار کرنے کا. تو جو میں نے سیکھا وہ میں نے دنیا کو دکھا دیا. میری گستاخی ہوتی ہے, اساتذہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. اب آپ کو اساتذہ کیسے ملے؟ نہیں, اصل میں بات یہ, اساتذہ تو ایک عمر کے ایک حصے کے بعد آتے ہیں. پہلا آپ کو تربیت کا ماحول کہاں ملتا ہے؟ گھر کے اندر. ماں گھر کے اندر, ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار.
ہاں جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں یہی ہے نا, انہی سے سیکھتے ہیں, ان سے ماما سیکھتے ہے, ہیں. چاچا اس ہے, کے بعد آپ کو دوسرا اسٹیپ آتا ہے جب آپ اسکول جاتے ہیں, اساتذہ کے پاس اساتذہ سے سیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا معاشرتی بگاڑ کیوں ہے, ہاں کیوں ہے, بگاڑ کیوں ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آتی ہر بار. اصل میں ہم دین سے بہت دور ہیں. دین جہاں ہمیں روکتا ہے وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ ہمیں لچک مل جائے, صحیح ہے, اور جہاں دین ہمیں آسانیاں دینا شروع کرتا ہے وہاں ہم بہت سخت ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ تو نہیں کریں بھائی, دین کو دین کے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیت کی 3 اسٹیجیں ہیں. کہا پہلے پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر, اچھا, کہا یہ انسان کی بادشاہوں والی عمر ہے. ہاں پرواہ نہیں اس بچوں پہ کا کسی. ماحول دیجئے, ہاں, سکھانے کی کوشش مت کیجئے. کہا 7 سے 14 سال کی عمر, کہا یہ غلاموں کی عمر ہے. 7 سے 14, 7 سے 14, کہا یہ غلاموں کی عمر ہے. اچھا, اب ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, بیٹا یہ چاہیے, بیٹا یہ چاہیے, اچھا اس کلر کے کپڑے چاہیے, یہ کھانا چاہیے. ہم اس عمر میں جہاں اس کو غلام بنانا چاہیے وہاں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. کہا پھر 14 سے جو 21 سال کی عمر ہے, صحیح. کہا یہ مشیروں والی عمر ہے, وزیروں مشیروں والی, واہ, کہ آپ اس سے مشورہ کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ اس کو دنیا دکھا سکیں, بتا سکیں. کہا 21 سال کے بعد یہ نوجوان مکمل ہو جائے گا, اچھا, اب یہ زندگی کو فیصلہ کرنا شروع کرے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, پہلی عمر بادشاہوں والی وہ تو گزر گئی. جہاں اس کو غلامی دینی تھی, آپ نے جسے کہنا چاہیے نا سختی, چیک اینڈ بیلنس رکھنا تو اس کے اوپر, ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. آزاد چھوڑ دیا, بالکل صحیح. اور انسان کے اصل جو بگڑنے کی عمر ہوتی ہے یہ 7 سے اور 14 سال کے درمیان ہوتی ہے, اللہ, جو انسان میٹرک کے قریب قریب ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ کہ پرائمری سے وہ سیکنڈری میں آ گیا, سیکنڈری سے اپنی میٹرک کے قریب اور قریب ہر آ رہے ہیں. چیز اس کو نئی نئی ہر لگنے چیز لگتی, اس کو سونا دکھ رہی بڑا ہے, ہونا لگتا ہے. ہر چیز کو سونا دکھ رہی ہے, اور اس کو پابندیاں اس کے اوپر اس کو جبر لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس جو ماں باپ پابندیاں کر رہے ہیں یہ میرے پہ جبر کر رہے ہیں. اچھا, جب یہ اسٹیج گزر گئی, اب آئی 14 سے 21 سال کی عمر, صحیح ہے, ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, اس میں بھی ہم نے اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو ہر چمکتی ہوئی شے کو سونا سمجھنے لگتا ہے. جو نئی چیز اس کے سامنے تو کہتے ہیں یہی اچھی ہے. علامہ صاحب ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے, میں تو آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں, جاننا چاہتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ لوگ بھی شاید جان لیں. میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا فرق نہیں بتا رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کھانا پینا, رہنا, میڈیا, سوشل, یہ جو ہماری میڈیا ہے سب. کیا ہم لوگ سمجھا پاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں, اصل میں حلال و حرام نا سمجھانا نہیں ہے, کرنا ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک بات بتاؤں, سبحان اللہ. میں اپنے بچوں کو روزانہ بولوں بیٹا سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو, تربیت کر رہا ہوں. خود نہیں بولنا. نہیں, میرا دوست آیا دروازے پر, ہاں میں نے بچوں کو بیٹا بولو بابا گھر پہ نہیں ہے. صحیح. اب میرے 10 دن بولنے کا اثر زیادہ ہوگا, میرے کرنے کا اثر زیادہ وہ ہوگا. کرنے کا ہو گیا گا, بابا تو غلط خود بول رہے ہیں, میں کیا بولوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے, سکھانے کے بتانی لیے, نہیں ہے. ہاں اپنا جو عمل تو ہم طے کر کریں. رہے ہیں بچہ وہی کرے گا. رزق حلال بتانا نہیں ہے, رزق حلال اس کو کھلانا ہے. ہاں اصل کھلانا بھی تو کیا ہم لوگ کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو رزق حلال؟ اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر پھل لینے جاتے ہیں. صحیح ہے. ہم پھل کو اوپر بھی دیکھتے ہیں, نیچے بھی دیکھتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کیڑا نہ ہو, جی, خراب نہ ہو, داغی نہ ہو. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھل ہم نے اپنے بچے کو کھلانا ہے, اور اس کا اثر اس کی صحت پر, اس کے جسم پہ پڑے گا. بے شک, بے شک. کبھی ہم اس پیسوں کو بھی تو سوچیں کہ جن پیسوں سے ہم نے یہ لیا ہے, جن پیسوں سے ہم نے لیا, اگر حرام کے پیسوں سے لیا ہے تو اس کا اثر جسم سے نہیں اس کی روح اور کردار پر پڑے گا. کردار, سبحان اللہ. اگر پیسہ پاک و پاکیزہ ہوگا تو وہ آپ کے روح پہ اور کردار پہ اثر ڈالے گا. صحیح, بالکل صحیح. اور اگر ہم آج اپنے بچوں کو حق حلال کھلائیں گے نا تو وہی چیز ہمارے سامنے آئیں گی. سوچتے کیوں نہیں ہیں, انہی کو عیاشی کروانے, انہی کو بہتر زندگی کو دینے. دیکھیں ایک مرد جب کمانے جاتا ہے تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے نا, بیگم کو بھی بہت اچھا رکھوں, اپنے بچوں کو اچھی گاڑی ہو, گھر میں ساری چیزیں اچھی ہوں. یہی ہے نا, انہی کو آرام دے رہا ہے, سارا دن وہ جا رہا ہے, کہیں بھی اپنا دماغ جھونک رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے. کر کس کے لیے رہا ہے؟ اپنے بچوں کے, اپنے گھر کے اب لیے. میں بتاؤں, 2 چیزیں ہیں.
ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت. صحیح. ضرورتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر، کیا باریکی ہے. اب سبحان میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. سبحان اللہ. ایک عورت آئی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. ہم، اس اپنے شوہر کی شکایت کی، مولا میں کماتا اتنا کام گھر کا پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہو رہا. آپ میرے شوہر کو بلائیے، کچھ نصیحت کیجیے، ہم، اچھا کمائے تاکہ. مولا نے کہا کہ اچھا کل اپنے لے شوہر آنا. کے ساتھ آنا. ہم، اچھا بھائی کیا معاملہ ہے تمہاری اور شوہر؟ ہم، کہا مولا میں تو پورا دن محنت کرتا ہوں صحیح. اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتا ہوں، ہم، اور جو بھی کماتا ہوں لا کے اپنی زوجہ کے ہاتھ میں دے دے دیتا ہوں، دیتا ہوں. ٹھیک. لیکن پھر بھی اس کا گلا شکوہ رہتا ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا. ہاں. تو مولا نے اور اس کی زوجہ سے پوچھا یہ بتاؤ جب تم کچھ بازار لینے جاتی ہو صحیح ہے. کیا پہلے سے سوچ کے جاتی ہو یا بازار میں جا کے سوچتی ہو؟ ہم، تو سر مولا کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا نہیں بتاؤ. ہم، کہا نہیں مولا میں بازار میں جا کے سوچوں مجھے کیا کیا لینا ہے، چیزیں دیکھنے کے بعد. مولا نے کہا دیکھو میں تمہیں فرق بتاتا ہوں، جو چیز تم گھر سے سوچ کے جاتی ہو نا وہ تمہاری ضرورت ہے، آئے آئے. اور تم جو بازار میں جا کے دیکھ کے لیتی ہو نا وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری خواہش ہے. ہاں ہاں ہاں. تمہارے شوہر کی آمدنی میں تمہاری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں. واہ کیا ہمارا بات. المیہ ہی یہی ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اچھا اب وہاں دیکھیں گے پھر بتائیں گے ہمیں کیا لینا ہے، ہاں وہ وہ تو کبھی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. جو آپ پوری آپ نہیں کتنے ہوگی. ہی کیوں نہ کما لیں آپ. اب اس کمانے کی دوڑ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، کتنا آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں ہمارے بچوں کو اچھا اسکول ملے، اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے، اچھا لباس ملے. اب یہ کہیں سے بھی ملے. یہ اب یہ جن کے لیے آپ کچھ کر رہے ہو انہی کو جب آپ جا کے غلط کمائی لا کے ان کو یہ اسراف کر رہے ہو ان کے لیے، تو پھر کیا اب حاصل میں ہوگا؟ بتاؤں اس کا ہوگا کیا، اس کا آخر میں ہوگا کیا. آپ نے اچھی کمائی، اچھی آپ نے لباس دیا، رہائش دی، سب کچھ دیا، قیامت میں حساب کون دے گا؟ آپ کو دینا ہے. اگر جب پروردگار کہے گا کہ بتاؤ تو نے اتنا حرام کمایا، تو نے بچوں کو کھلایا، بتاؤ بچوں کیا کر رہے ہیں، اس کو اولاد کو نہیں کیا. پروردگار ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہاں یہ تو خود کما کے لایا ہے. ہاں. آپ کما کسی اور کے لیے رہے ہو، عذاب میں آپ جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ. اگر آپ اسی محدود آمدنی کے اندر کوشش کریں کہ اسی کے اندر پورا کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا پورا. بس خواہش اور ضرورت کے فرق کو محسوس کرنا ہے. آپ کا بچہ اچھا لباس بھی پہن سکتا ہے، اچھی خوراک بھی پہن سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ دوڑ میں رہیں گے تو بالکل. یہ دوڑ اسراف کبھی کی بھی دوڑ، ختم ہونے والی نہیں ہے، اسراف کی دوڑ تو علامہ صاحب آپ سمجھ کبھی بھی سکتے ختم ہیں ہونے والی. کہ ہر چیز ان کے پاس اچھی ہونی چاہیے. ٹیلی فون بھی جو کل تک 20-25 ہزار پہ قناعت کرتے تھے وہ گئے 70-80 ہزار پہ. پہلے یہ ہوتا تو 80 ہزار کا فون، اب لاکھوں پہ چلے گئے. گاڑی سے مہنگا تو فون ہو گیا. نہیں مثال پہ چلیں، آپ نے آج آئی فون لے لیا، صحیح. مثلا غالب میں شاید آئی فون 15 آیا ہے نیا، لے لیا، کمپنی بند کر دے گی؟ وہ تو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ 16 لانچ کر دے گی. ہاں، اور اس کی ویلیو بھی گر جائے گی. صحیح ہے نا. پھر آپ 16 لے کے جائیں گے تو یہ تو دوڑ کبھی بھی زندگی تو میں شو ختم ہونے والی بازی نہیں جو ہے. ہوتی ہے نا دوسروں کو دکھانا کہ جی میرے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیز بہت ہو گئی علامہ صاحب کہ کپڑا ہے تو وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کون سا برانڈ ہے، چیزیں ہیں تو وہ دکھا رہے ہیں. جب ہمارا بچپن تھا تو علامہ صاحب جب نہیں تو ایسا اصل نہیں تھا. میں ہم چیزوں کو دکھانے میں لگے ہیں، کردار کو دکھانے میں نہیں رہے. سبحان اللہ، کیا بات کر دی. اگر آپ با کردار ہیں تو دنیا آپ کے کردار کو دیکھے گی. کیا بات کر دی، جیتے رہے. لیکن اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے اللہ اکبر. اور آپ چلیں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، ہم آپ پی ایچ ڈی کر لیا، آپ سائنٹسٹ بن گئے. اب میں نے دیکھا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پہلے جو پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں، اس سے بہت، آپ ان کی کبھی ڈریسنگ دیکھیں آپ واقعتاً کہیں گی میں نے تو کافی ایسے لوگوں سے مشاہدہ صحیح. کرتا آپ کا ہوں مشاہدہ ماشاءاللہ. تو وہ ڈریسنگ پہ فوکس نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا ان کے وہ پاس. کہتے ہیں چھوڑو کچھ بھی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہم ہے جو اسپیچ کرنے ویسے ہی جا کے کر لیں گے. ہے نا. اور جب وہ بولتے ہیں نا تو اچھے اچھے کپڑے پہننے والے ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ کے اچھے کپڑے گئے کہاں؟ ہائے ہائے ہائے. اس کی تعلیم، اس کے بولنے کے اوپر آپ کے سارے کپڑے سب قربان ہو ختم، گئے بھائی. سب ختم. اس کے پاس جو سرمایہ ہے پھر وہ اس کے وہ اس دماغ کا میں. علم ہے نا. آپ اگر فوکس آپ علم پہ کیجئے نا، تعلیم پہ کیجئے.
اگر دیکھیں اعلیٰ تعلیم ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس خود بخود آ جائیں گی, ہاں اور آپ کا اعلیٰ تعلیم نہیں ہے سب بیکار. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا رانگ سائڈ زیادہ جلدی اختیار کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رائٹ سائڈ اختیار کریں, اور اس میں جو مقابلے بازی ہے اس نے بھی بڑا معاشرے کو گندا کر دیا. اصل میں ہم شارٹ کٹ کے چکر میں لگ گئے. ہاں کل وہی مفتی صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے, وہی بتا رہے تھے داخل آنے کے سبب, وہ ہوا کیا کہ وہ پہلے جس رستے سے آتے تھے وہ تو لمبا ہے, ہاں. کہا یہ اس رستے سے شارٹ کٹ سے چلے جانا, اور شارٹ کٹ ہی اور شارٹ بھٹکنے کٹ کا ان کو راستہ لانگ ہوتا پڑ ہے. گیا. ہاں اور کیونکہ یہ بھول ہماری جاتا ہے زندگی نا, کا المیہ ہے. یہی زندگی بھی ہے. یہ جو راستہ بھٹکنے والی بات ہے نا, یہ بالکل ایسے ہماری زندگی ہے. جب ہم شارٹ کٹ کے رستے میں جاتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہے تو رستے بھی تو بھول جاتے ہیں. اس کے اندر بہت بڑا کردار ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہے. وہی تو, وہ ہمیں ایسی چکا چوند زندگی دکھاتا ہے نا کہ دیکھیں آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے گاؤن پہنا, ٹیبل سامنے رکھی, بالکل آپ نے آلے لگایا, آلہ خرید لیا, آلہ بازار میں خرید مل کے جاتا ہے. لگایا, اب تو ڈگری بھی اور نہیں ملتا, اس بازار کے میں بعد مل آپ نے جاتا ایک ہے. بلڈ پریشر مشین رکھی, ہاں اور جناب آپ ڈاکٹر بن گئے. ہاں, پرانی چیزیں کسی کی دیکھ کے اب بتا رہے, وہ آپ یہ پرانی کیا چیز وہ اتنی نئی بھی ایسی بتائیں گے کہ آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں نا عطائی ڈاکٹر, عطائی. تو سوشل میڈیا پہ عطائی ڈاکٹر بھی ملیں گے, ہاں عطائی عالم دین بھی ملیں گے. بے شک, بالکل صحیح, بالکل. اور آپ کو بس بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہاں, اگر آپ کو بولنے کا ڈھنگ ہے اور لوگوں کو آپ جو ہے نا بیوقوف بنا بے سکتے ہیں, وقوف ہمیں بس آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں. بنانا آنا اچھا چاہیے. ابھی دیکھیں, اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو ہم کہتے ہیں ایموشنل اسپیکر. یس, بالکل. وہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بالکل. ساری زندگی انہوں نے کس میں گزار دی, ان کا چلو اب اس میں پیسہ نہیں ہے, اب نیا پیسہ اب ہم یہاں سے کمائیں گے, دین کے نام پہ کمائیں گے. اچھا دین ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی حساس چیز ہے, آپ دین کے نام پہ جو آپ بتائیں گے وہ لوگ مان لیں گے آپ کو, مگر چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ میں نے ایک سوال کیا تھا علامہ صاحب کہ جو آپ نے گفتگو کی, جہاں اوریجنل ہے وہاں پہ جو ہے جعلی لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں 5,000 کے چیک کی خاطر جو ان سے کہلوا لو کہہ دیتے ہیں. یہ بھی سوشل میڈیا ہی کی کارستانی ہے. اس کا گناہ کتنا ہوگا, کیونکہ وہ تو بہکار ہیں باقاعدہ, وہ تو یعنی عالم تو نہیں ہے, وہ تو شیطان کے چیلے ہیں جو بہکار اصل ہیں. میں بات پتہ کیا ہے, سوشل میڈیا پہ جتنے زیادہ آپ کی ویوز بنیں گے, جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے, ہاں جتنے زیادہ ہوں گے, وہ تو ہے, وہ آپ کو خود ہی پیسے دے دیں ہاں گے. پیسے ملیں گے نا اس سے. اچھا اس کے اندر مغرب کا بہت بڑا کردار ہے. مغرب سے مراد وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, وہ ایسے افراد کو ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے پاس ٹاکنگ پاور ہو. بالکل. وہ عالم نہیں ڈھونڈتے, ان کو ڈھونڈتے ٹاکنگ پاور ہو ان کے پاس. جن کے پاس ٹاکنگ پاور اچھی ہے ان کو وہ دین کا لبادہ اڑا کے نا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ لے آئیں گے. اچھا ایک صاحب ہیں ابھی بڑے مشہور ہوئے میں, تو نام تو دیکھیں مناسب نہیں ہوتا کسی کو بھی لینا, چھوڑے نام تو کو. ان کا کام کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو عربی آنی چاہیے. صحیح. آپ یہ وہ قرآن کی آیتیں بھی سنائیں گے, حدیث بھی عربی اچھی آئے گی. اچھا مجھے ایک عام سا سوال ہے سب سے, ایک شخص ہے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش کے اندر, صحیح ہے, بہترین گرامر بھی جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, وہ انگلش کا بڑا ماہر ہے. اب بتائیں کیا وہ فزکس اور کیمسٹری پڑھانے کے قابل ہے؟ کبھی بھی نہیں, صرف کیوں؟ انگلش آتی ہے اس کو. انگلش آتی ہے نا, تو بھائی آپ نے اگر عربی بولنا سیکھ لی ہے تو آپ جو ہے دین بتانے کے قابل کیسے ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو کیسے کون بتائے گا کہ ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, قرآن میں محکم آیتیں کیا ہے, متشابہ آیتیں کیا ہے, اصول حدیث کیا ہے, علم رجال کیا ہے, حدیث کو کس طرح پنپنا ہے, کس طرح دیکھنا ہے, کس طرح لینا ہے, آپ کیسے کریں گے آپ؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں یہ سمجھا, اب تو ہر انسان سمجھنا شروع کر دے. تو علامہ صاحب مشرکین کا تو بہت فائدہ ہو رہا ہے, یہ جو ہم جس طرح بہکاوے میں آ رہے ہیں, یہ بہکاوا ہی تو ہے نا. نہیں, آپ ہی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے نا. ہاں. اگر یہاں اردو بولنے اور سمجھنے والا معاشرہ ہے یہاں کا, تو یہاں پہ اردو بولنے والے کو ہی لایا جائے گا. صحیح. اگر کوئی مغرب کے اندر یورپ یا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ انگریزی سیکھنے والے ہیں, تو وہ انگریزی بولنے والے کو ہی بٹھایا جائے گا. کہ افریقہ میں تو افریقہ میں جو زبان بولی جاتی ہے تو وہیں کے مقامی شخص کو بٹھایا جائے گا. بالکل صحیح ہے.
بالکل تاکہ وہ وہاں آرام سے بہکا سکے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں آپ کو. آپ عربی کو ابھی ایک طرف رکھ دیں. ٹھیک ہے، عربی بہت وسیع و عریض زبان ہے, بے شک بے اس کے شک. مقابلے پہ کوئی No زبان doubt. نہیں ہے, No doubt. ٹھیک ہے نا. اب صرف اردو کو لے لیں. آج سے 50-60 سال پہلے جو الفاظ اردو کے استعمال ہوا کرتے تھے, آپ 50 سال 40 سال پہلے پرانی کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں, میر انیس, میر دبیر, ان کی شاعری صحیح. اٹھا کے دیکھ ہاں لیں, ہاں، اردو میں تھی نا. اردو میں تھی. لیکن اردو کے وہ الفاظ جو وہ استعمال کیے تھے آج کے دور میں ناپید ہو چکے ہیں. بے شک, متروک جس کو کہتے ہاں, ہیں, ترک ہو گئے, ترک ہو گیا. ہے نا. اب آپ کو اگر وہ آپ اردو کی شاعری پڑھیں گے نا, پھر آپ پہلے سوچیں گے یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں, میننگ. بلکہ میں نے تو, سوری گستاخی ہوتی ہے, میں تو آج میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ انڈیا کے جو لفظ ہیں اس کو جان بوجھ کے زبان ٹیڑھی کر کے خیر خیر بولنا ہے, لیکن وہ بچیاں بولیں گی, بچے بولیں گے خیر بعد میں دیکھیں گے. یہ بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے. اصل میں یہ متروک نہیں ہے خیر, ہے نا, متروک تو نہیں ہے. خیر بولنا ہے بھائی, خیر ہو گئی, وہ خیر کے بجائے بولیں گے خیر ہو گئی. اصل میں یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے. اور اگر سوشل میڈیا کو اگر روک آپ دیا اتنے جائے, پاورفل ہو جائیں, اتنے پاورفل ہو جائیں کہ آپ کے پروگرام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرح کی, جو صحیح چیک اور اینڈ بیلنس تو نہیں ہے نا. اچھے اور اسلام کی لبادے کے اندر جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے, اس باؤنڈری وال میں رہ کے وہ ڈرامے بنائے جائیں, وہ مزاحیہ چیزیں بنائی جائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالی جائیں, تو دنیا آپ کو دیکھے گی. علامہ صاحب, اب تو ہر بندے نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیا ہے, ہر بندہ کیمرہ لے کے. ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنا سوشل آفیشیل وہ بنایا ہوا ہے, اپنے ابا اماں کو نچا رہے ہیں اور اس پہ پیسے لے رہے ہیں. بخدا یہ تو آپ کے بھی نظر سے تو گزرا ہوگا, اصل میں آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کو نہیں, سننے میں تو سب آتے ہیں. نہیں, کئی دیکھیں دفعہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہاں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے نا, جی, وہ کنویں کا مینڈک ہے اور ماچس کی ڈبیا میں رہتا ہے. ہائے ہائے, ہم نے ماچس کی ڈبیا میں سے نکالا اور اسے لا کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے. اب بھائی جو عالم دین ہے نا, یہ بھی آپ ہی کے معاشرے میں سے, آپ ہی کے گھر میں سے بن رہا ہے, پلاسٹک کے تو نہیں ہے نا, ہے نا. آپ کا وہ بھی ساری غم ہے, چیزیں دیکھ رہا خوشی ہے, ہے, رشتے ہیں سب اور کچھ. سب چیز. اب یہ بھی نہ بولو کہ علامہ دین کچھ دیکھ ہی نہیں رہا, اب جیسے میں بات کر رہی ہوں آپ دیکھنے سے. کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ بھائی ایک عالم دین مطلب میٹرک کے بعد ہی بنے گا نا, جی جی بالکل, انٹر اس کے وقت بعد تک بنے گا. تو جب آپ تک تو نے عام آدمی ہے نا ڈرامے بھائی, وہ بھی تو سب دیکھے دیکھ رہا ہوں گے, ہے. گانے بھی دیکھے ہوں گے. نہیں, گانے تو اللہ کا گزر, شکر ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا, گھر میں بھائی نہیں ہے, بڑی لیکن سختی کہیں تھی. نہ کہیں تو علامہ صاحب نظر سے وہ تو. اس زمانے تو ایسی تھی, وہ یعنی وہ سرکاری بسیں چلا کرتی تھیں, ہاں, اس میں تو گانے ہوئے ہی نہیں کرتے, نہیں, ڈب اس میں ڈب تو ڈب ڈب چلتے تھے. وہ تو ویگنوں میں شروع ہوئے نا, وہ جو شیشہ لگا کے گانے بجاتے تھے, وہ بھی ایک میڈیا ہی تھا. بس میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی, ڈرائیور نے یہ شیشہ سیٹ کیا, وہ دیکھ بھی رہے, گانے لگائے اونچی آواز, اگر پیچھے سے کوئی آواز دیتا تھا تو. اچھا, اس کا بھی میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں, بڑا آپ نے اہم بات کری. دیکھیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے سما, سننا, ایک ہوتا ہے استماع. فرق ہے, فرق ہے. ایک ہے گانے کی آواز آپ کے کان تک جا رہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے طلب گانا, ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کسی بس میں کسی ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور وہاں گانے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں, آپ کی آواز تو کان تک جا رہی ہے, صحیح ہے, لیکن آپ طلب گانا نہیں کر رہے. نہیں, کچھ مجبور ہے. لوگ نہیں, ہاں وہ مجبوری ہے نا, وہاں آپ کو شریعت معاف کر دے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گانے کو بنا طلب گانا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی انگلیاں ہاتھ یا اس طرح ہل رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس گانے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں شریعت کہے کہ یہ اب آپ گناہ گار ہو, ہے نا, ہاں فیلنگ جب لے ہاں, آئیں گے. آپ اس کو محسوس کر رہے ہو, اس کو آپ مزہ لے رہے ہو. ایک شخص بیچاری کی مجبوری میں کان میں پڑ رہا ہے نا, شریعت تو بیچاری کیا کہے گی, یہ بولے کہ بیچ راستے میں تو اتر جاؤ. شریعت کہے کہ بھائی چل رہا ہے تو بس کیا کروں. لیکن علامہ صاحب, یہ جو مقدس مقامات پہ جو فون ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ 4 لاکھ کا فون ہو, چاہے وہ 50,000 کا ہو یا 5,000 کا ہو, یہ جو وہاں ہوتے ہیں اور ان کی گھنٹیاں جو بج رہی ہوتی ہیں, اور ان گھنٹیوں میں جو گانے ہوتے ہیں وہ. اب میں آپ کو چھوٹی سی آپ کو بتاؤں, آپ اپنے بچوں کو نماز سکھا رہے ہیں, صحیح, عبادت فقط اور فقط قربتاً الی اللہ ہے, کوئی اور اس میں برابر اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو برابر میں کھڑا کیا ہوگا, بیٹا میں اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ دہراتے رہنا, سبحان اللہ, تو دو چیزیں شامل ہو گئیں. ایک طرف قربتاً الی اللہ ہے, دوسرا آپ کا بچہ ہے. نماز باطل آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اچھا, عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے. آپ کو بچوں کو سکھانا ہے نا, آپ نماز مکمل کریں, اس کے بعد آپ اس کو سکھا دیں. اچھا,
اس نماز کے ساتھ اس کو. ہاں یہ نہیں کہ میں بھی نیت کر رہا ہوں بیٹا میں اونچے اونچے پڑھوں گا آرام آرام سے پڑھوں گا. آپ عبادت کس لیے؟ اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے تھے نا. بے شک. اس میں بچہ کیسے شریک ہو گیا؟ اوہ، آپ آہستہ آہستہ اور کہ آپ بلند کا آواز معاملہ میں اللہ کے ساتھ ہے. آپ الحمد آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں اس لیے پڑھ رہے تاکہ بچہ آپ کے ساتھ دہرائے. تو پھر اللہ کہاں گیا؟ عبادت خالصاً. جب آپ مقدس مقامات کے اوپر، چاہے اعتکاف ہو، چاہے عمرہ ہو یا حج ہو، آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں، ہاں تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ کہ ختم. جس کے لیے آپ کریں تو قیامت میں وہی آپ کو اجر دے گا. اللہ اکبر. اچھا ایک چیز اور ہے، آپ مقدس مقامات پہ گئے، آپ نے وہاں کی تصویریں لے لی، صحیح ہے. سیلفی نہیں لے رہے آپ. چلو آپ سیلفی اپنے ذات کے لیے بھی لے رہے ہیں نا، جی آپ اس کو شیئر نہیں کر رہے، صرف اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ جب میں وطن واپس جاؤں گا تب مجھے یاد آئے گی تو میں ان تصویروں کو اپنے تک میں دیکھ لوں گا، مستقیم اور آپ. ہاں اس کو تو دیکھ لوں گا، اور میں ان وعدوں کو یاد کروں گا جو میں یہاں کر کے گیا ہوں اللہ سے، اور مدینے میں جا کے اللہ کے رسول سے. ان وعدوں کی میری یاد دہانی کرے گی وہ چیز مجھے. لیکن علامہ صاحب اس وقت تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنوں کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں آیا اور یہاں آ کے میں نے یہ فوٹو بنائی. ہاں تو پھر وہی لوگ اجر دیں گے نا آپ کو، اللہ اکبر. اللہ تھوڑی اجر دے گا. اللہ اکبر. بات پہنچ گئی کہاں سے کہاں تک. ہمارے ساتھ امتیاز چشتی بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ جی آپ ایک بہت خوبصورت کلام ہے، امید کروں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و آلہ وسلم. مدینے سے بلا آ رہا ہے، مدینے سے بلا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور غم فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور آپ اس کلام کا حاصل کلام شعر و سب سے خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتے ہوئے کہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، ارے در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا گئے اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دی دل میں گئے مود کیوں گھبرا رہا گئے مدینے سے بلاوا رہا گئے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کیا خوب کلام کا انتخاب کیا. جیتے رہیے جیتے رہیے. ناظرین ہمارے نمبر آ رہے ہوں گے اسکرین پہ, آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے دماغ میں. آج ہمارا موضوع سوشل میڈیا مین ہے, آپ جس طرح بھی کوئی بات بتانا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. لائیو کال ہے, ہم لائیو ہیں, تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں. اگر آپ کا موڈ ہو تو ہمارے ساتھ رہیے, اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو شوکیس تو بہت سارے ہیں, کہیں بھی چلے جائیے. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ایسی کرسی تھی جس کا بہت دنوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, خالی کرسی, جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ایسی کئی کرسیاں ہیں جو صرف راہ تکتی ہیں, اور کئی ایسی کرسیاں ہیں جو راہ ہی نہیں تکتی, کوئی نہ کوئی اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن جو ہمارے علامہ مفتی زاہد صاحب ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کرسی یہاں گھیری ہوئی ہے اور دوسری کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت بہت لائیو شو ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میں سچی باتیں کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. یہ ہمیں آس دلا کے نکل جاتے ہیں. پھر ان سے پوچھو کہ علامہ صاحب کوئی چیک ملے گا, تو اتنا معصوم منہ بنا کے کہتے نہیں, کیا فائدہ. چلے جاتے ہیں, کوئی 1 منٹ کو بلاتا ہے, 1 گھنٹہ ضائع کر کے 1 منٹ کے لیے جاتے ہیں. اور ہمارا جتنا دل دکھتا ہے پھر سرما لگا کے آ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیا کریں. آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کے لیٹ آنے میں. بالکل مجھے احساس ہے اس بات کا. گھر میں کیا کرتے ہوگے, بیویوں کی تو ایک دوسرے کے بال پکڑ کے مارتی ہوں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں الگ الگ رکھا ہوا ہے. جی کتنا فاصلہ, کورنگی اور سرجانی. نہیں, کورنگی اور گزری. اللہ, اتنا آگے کر کے. جی. اس دن آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کبھی جھوٹ بھی بول لینا چاہیے بیوی کے. ہاں بالکل, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ کو احساس ہے کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا سے زیادہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے. سوشل میڈیا پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ ہے, سوشل میڈیا یہ ہے. ہمارے لیے تو آپ سوشل میڈیا بنے ہو. آپ دیکھیں مسکرا رہے آپ. آج تو آپ کو ٹائم بھی نہیں ملا, سرما بھی نہیں لگایا آپ نے. کس کی باتوں میں آ کے آپ چلے گئے کہ میڈیا کا ہی کوئی بندہ ہوگا. ہاں ایسا ہی ہے. کیوں آپ میں اتنی ہمدردی کیوں ہے علامہ صاحب؟ اصل میں اس کی ہمدردی کا کوئی فائدہ ہے؟ بس یہی ہے کہ میرا ایک ذہن ہے کہ تعلق جس سے بھی ہو میں کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ نبھانے کی, کہ تعلق بندہ خراب نہ کرے. اور ابھی حال ہی میں جس طرح کہ آپ نے ایک واقعہ بتایا, کسی آپ کے چاہنے والے نے کہا کہ آپ کے ٹرانسمیشن بہت اچھی جا رہی ہے, کہ کسی بڑے پیمانے پہ ہوتی. تو مجھے بھی اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا تو بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے تھے اور بڑے پلیٹ فارم پہ ہوتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پیغام جانا چاہیے, اور پلیٹ فارم جیسا بھی ہو, بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا, سکرین پہ آنے چاہیے اور لوگ دیکھتے رہنے چاہیے, اور لوگوں تک یہ پیغامات جانے چاہیے. بس جہاں پہ عزت پیغام جو جانے والی بات کی ہے نا, تو یہ تو بڑی خطرناک ہے. کچھ اور بھی پیغام ہوتے ہیں. ہاں پیغامات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے. ہاں بالکل. السلام علیکم فہمیدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فہمیدہ, کیا پیغام لے کے آئیے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں اللہ کا شکر ہے, دل جلا ہوا ہے. اپنے علامہ جو ہیں زاہد, ان سے لڑائی ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ بالکل لائیو دیکھیں کہ لائیو شو کیسے ہوتا ہے. اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمیں بہت پیارے ہیں, اور ان کو آج کل لوگ اغوا کر کر کے لے جا رہے ہیں, کیونکہ اچھے پروگرام کر رہے ہیں نا. تو بغیر پیسوں, بھئی کچھ کما کے بیٹا لائے تو ہمیں خوشی ہوگی, یار کما کے آیا بچہ. کما بھی نہیں رہے. آپ کیا کہتی ہیں؟
سوشل میڈیا نے آپ میں کو نے کتنا کہا دکھ دیا؟ آپ کے پروگرام سے میں نے بہت معلومات، بہت چیزیں سیکھی ہیں. مطلب اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے کہ 21 والے کو اللہ ترقی دے. آپ لوگوں کو سب کو صحت تندرستی، الہی دراز عمر آمین، والی الہی زندگی آمین. دے. اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. آپ آمین. مجھے بہت پرانے زمانے سے، میں آپ تو مجھ سے چھوٹی ہے، میں آپ سے بڑی ہوں، لیکن شکر ہے آپ میری مجھے بہن اس زمانے کوئی سے میرے سے اچھی بڑا لگتی تو ہیں. پیدا ہوا دنیا میں، ورنہ میں تو سمجھ رہی تو تھی میں آپ حابیل مجھے قابیل بہت کے اچھی زمانے لگتی کی. ہے. بس اچھے پروگرام دکھائے. مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ آپ نے شکریہ. یہ چادر دوپٹہ اتنے اچھے طریقے سے اوڑا ہوا ہے نا. یہ چیز آپ کی مجھے بہت پسند ہے، بہت کیونکہ میں شکریہ، خود بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوں ابھی. بہت شکریہ فہمیدہ، بہت شکریہ. آپ کہاں سے بول رہی ہو فہمیدہ؟ ایسے ہی ہے پروگرام آپ دکھاتے رہے، ہم لوگ دیکھتے رہے. فہمیدہ کون میں سی رہنے جگہ سے؟ والی کراچی سے ہو؟ کوئٹہ کی ہوں. کوئٹہ. میں کوئٹہ کی رہنے والی ہوں، ماشاء لیکن اللہ میں فہمیدہ. سردیوں میں یہاں آ جاتی ہوں. لیکن یہاں اس پہ دفعہ کہاں ہو؟ میں کراچی رمضان میں بھی کہاں ہو یہیں گزار رہی ہوں. آپ؟ کراچی میں. آپ پتہ ہے کیا، ہماری باتیں سن رہی، فون نہ سنو. آپ مجھ سے بات کرو، اگر آپ نے فون سنا آگے فون کٹ جائے گا. اچھا اچھا. ہاں چلے تو بس بعد اللہ میں سن لینا، اچھا. یوٹیوب پہ دیکھ لینا پھر آپ سن لینا. تو آپ کون سے علاقے سے بول رہی ہو؟ میں بہادرآباد سے بول رہی ہوں. بہادرآباد سے. یہ تو بہت جی اچھی جی. بات ہے. ہم سب کو بہادرآباد والوں کو اپنا سلام اور رمضان کی مبارکباد پیش کریں گے. تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. روزے کیسے گئے آپ کے؟ اللہ اللہ. روزے کیسے گئے؟ اچھا اچھا. تو میں پھر آ جاؤں ان کے پیچھے لگ جاؤں علامہ صاحب کے. علامہ صاحب آپ بتائیے، سوشل میڈیا آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کتنی سیلفیاں بنا کے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اپنی مصروفیات دکھاتے ہیں کہ یہ میں جیکٹ پہن رہا ہوں، یہ امامہ رکھ لیا، اب میں جا رہا ہوں. ایسا کرتے ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہاں تو پیسے تو ملیں گے آپ کو، کرتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نہایت ہی اہم ترین اور بہت بہت ہی اہم، حساس موضوع ہے. بہت حساس. میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلے ہم اس کے مثبت کردار پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر منفی. دیکھیے کہ مثبت پہلو بھی ہیں اور اس کے منفی پہلو بھی ہیں. سورۃ الدہر ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے. رب فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا برائی کے راستے پر چلے. اب دیکھیں کہ ہم اگر قدیمی دور کی طرف چلیں تو اس وقت بھی کچھ ذرائع، کچھ ذریعے، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کے ذریعے ہم اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے. لیکن اگر ہم پرانے زمانے کی طرف چلتے ہیں تو اس وقت ہمارا سہارا ہوتا تھا کاغذ، قلم، دوات اور خط. اس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچاتے تھے. پھر وہ دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے طباعت کا اور کتابت کا، کہ لوگوں نے کتابیں لکھیں اور کتابوں کے ذریعے پھر مکتبے بنے، پھر جہاں سے شائع ہوتی تھی وہاں سے پیغامات پہنچتے. پھر اس کے بعد ایک اور دور چلتا ہے، وہ دور تھا رسالوں کا اور میگزین پہلے کا. خط تھے، پھر کتابت شروع ہوئی، کتابت آئی، کتابیں، پھر بالکل. رسالے شروع ہوئے. پھر رسالے آئے. اسی طرح کوئی ویکلی آتے تھے، کوئی سہ ماہی، کوئی شش ماہی. تو بہرحال یہ جو پیغام رسانی کا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ عامہ. اور اس دور کے اندر، اس دور سے تھوڑا سے پیچھے جائیں تو اب یہ ہے کہ ہم اپنی تصویر کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، بڑا جلدی پہنچاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ہماری آواز کے ذریعے ریڈیو کی دنیا تھی. پھر ریڈیو کے بعد اس طرح سائنس نے ترقی کی، جدیدیت نے ترقی کی کہ پھر وہ ویڈیو آ گئی. پھر اب اس وقت اخبار بھی تو آیا، اخبار آیا، اخبار کا دور. بالکل. اخبار جو ایک ایسی چیز تھی کہ جو کنٹینیو روزانہ لوگوں کو خبریں پہنچاتا. بالکل بہت اہم چیز تھی. یہ بھی ذرائع ابلاغ عامہ میں شامل ہے کہ اخبارات کے ذریعے لوگوں تک صحیح خبر پہنچتی تھی. اب اس دور کے ختم ہونے کے بعد آ گیا ہے الیکٹرونک میڈیا. الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پیغامات اور بہت زیادہ اشتہارات، بہت زیادہ اہم ترین حقائق، اہم ترین گفتگو، اہم ترین پیغامات لوگ سنتے اور لوگ پہنچاتے تھے. اب چونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس سوشل میڈیا کی حد بندی کے اندر الیکٹرونک میڈیا بھی آتا ہے. اور اس سوشل میڈیا کے اندر جتنی بھی ایپس آ رہی ہیں دور جدید کے اعتبار سے وہ ساری شامل ہیں. اس میں آپ واٹس ایپ لے لیتے ہیں، فیس بک ہو گئے، انسٹاگرام ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، جتنی بھی چیزیں ہیں اس دور جدید کے اعتبار سے. لیکن ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ پیغام جو ہم پرانے دور میں پہنچانا چاہتے تھے تو کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن آج اگر ہم کوئی بھی پیغام کئی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو خالی ہم سوشل میڈیا پہ جا کر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو فوراً وہ
کئی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ ایک خوش آئند خبر ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس راستے دو ہیں. یہ ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے سوشل میڈیا والا. اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہم دعوت تبلیغ، دعوت توحید، دعوت نبی، دعوت اہل بیت، دعوت صحابہ اکرام چند سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس سوشل میڈیا کے اندر جو مجھے فوائد حاصل ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی سیلفیوں کو شوق نہیں ہے، اور کوئی اگر کہیں سے کوئی کیمرہ مین دوست تصویریں بنا لیتے ہیں تو وہ بعض اوقات اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا یادگار رہ جائے. اور اس میں بھی ایک منظر یہ ہوتا ہے کہ ترغیب ہو کہ بھائی اس طرح کی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں، کہ بھئی آپ کوئی آیت قرآنی اپلوڈ کر دیں، کوئی حدیث اپلوڈ کر دیں، اور کوئی آپ نبی علیہ السلام کا فرمان اپلوڈ کر دیں تاکہ لوگ اگر سنیں تو ان کو کوئی فائدہ پہنچے. اور میں نے جو فائدہ اٹھایا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو گوگل ہے، اس گوگل سے آپ وہ تمام تر فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے دور قدیم کے اندر آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے. مثال کے طور پر بڑی بڑی لائبریریاں اور بڑی بڑی کتابیں، آج سے کچھ سال پہلے جب میں اس طرح ریفرنس وغیرہ حوالے دیتا تھا تو مجھے لائبریریوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، اور ان کے اندر سے میں پھر بڑی مشکل چیزیں یاد کرتا کہ کون سا مکتبہ ہے اور کس سانے میں یہ چھپی گئی ہے اور اس کی جلدیں کتنی ہیں، صفحے کتنے. لیکن اس کا فائدہ اب یہ ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اب اس سوشل میڈیا نے ہمیں اس طرح کی ایپس، اس طرح کے مکتبے عطا کر دیے کہ جن کو کہتے ہیں ڈیجیٹل لائبریریز. اور جو ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہاں پر آپ کو لاکھوں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. وہ کتابیں جو مہنگی ترین ہوتی ہیں وہ آپ کو فری میں ملتی ہیں. وہ حدیث جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً جاتے ہیں، جا کے گوگل کرتے ہیں اور آپ کو فوراً مل جاتی ہے. اور اس کے اندر اگر کوئی میرے سننے والے یہ اس طرح مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ مکتبہ شاملہ دیکھیں. مکتبہ شاملہ ایسا ہے کہ جو ہمیں ایم فل کی کلاس کے اندر باقاعدہ اس کا تعارف کروایا گیا، باقاعدہ اس کے احوال اور اس کے فوائد بتائے گئے. اور اس کے علاوہ اگر عمومی طور پر آپ نے پڑھنا ہے تو منہاج القرآن والوں کے منہاج بکس ہے، اور اس طرح مختلف ویب سائٹس ہیں تو ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور میں الحمدللہ بہت فوائد حاصل کرتا ہوں. آج آپ کو جتنے حوالے دیتا ہوں یہ سارے ڈیجیٹل لائبریریاں اور انٹرنیشنل حوالے ہوتے ہیں. میں ابھی آپ سے اسی سلسلے میں ایک سوال کروں گی جو میرے دماغ میں اس وقت. ہمارا کوئی مہمان ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے. نام دہرائیں، آپ کا تھوڑا نام مشکل ہے. میرا نام منتشا زہرا ہے. منتشا زہرا. منتشا، کبھی کبھی کوئی نام ایسا ہوتا ہے نا بہت زیادہ زبان پہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں لیاقت آباد میں رہتی ہوں. واہ، لیاقت آباد والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو. اب تو 20 روزے گزر گئے. روزے کیسے تھے آپ کے؟ میری الحمدللہ. ماشاءاللہ. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ پروگرام میں؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی بٹ میرا کہتے مجھے ایک کلام پیش کرنا ہے بی بی زینب آج کے دن کے ریلیٹڈ. تو کہتے بی بی زینب کو، بی بی ام کلثوم کو، مولا حسن اور مولا حسین، مولا عباس، بسم اللہ کیجئے. بالکل کہتے بسم اللہ. ان کی یتیمی، ان کے بابا کی بسم اللہ کیجئے. منتشا بسم اللہ کیجئے. ان کو ان کی بابا کی یتیمی کا پرچہ دینا چاہتی ہوں ایک کلام کے ذریعے. تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ ضرور بیٹا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے حیدر کی جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی بس بکا، بڑھ کے شابر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو،
میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار ایک فان اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا تو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار ایک پان اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفانہ کی، ارے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے غم بابا کی تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، آتے کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا ہے، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کے، آخری بار باسی ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ
دکھا دو بھیا. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی ناظرین ویلکم بیک, ہم آ گئے ہیں واپس. آپ آج کی رات بہت ساری باتیں, 21 رمضان, مولا کی جدائی, پھر آج کی رات جو ہمارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ, ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور ابھی جب علامہ صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے اور ہماری ایک بہن کا فون آیا تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو میں ان سے پوچھوں گی. علامہ صاحب یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں, آپ کو یہ یقین ہے کہ سارا آپ کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے, اس میں کہیں خدا نہ کرے کہ اغیار کوئی ایسا بہکاوا تو نہیں ڈال جاتے کہ آپ اس کو پڑھ کے سمجھتے ہوں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ مستند ہے, اس کی کیسے آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل مستند ہے, اس میں کوئی بہکاوا نہیں ہے, کوئی بیچ میں شیطانیت تو نہیں ڈال دی گئی؟ بہت اچھا سوال کیا. جس طرح کہ آپ نے کل بتایا کہ ہمارا ذہن ملنے لگا ہے, میرے دل کے اندر جو سوال تھا وہی سوال آپ نے آج براہ راست کر دیے. یقین جانیے میں اسی طرف آنا چاہتا تھا. آج جو ہے سوشل میڈیا, اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں. ڈیجیٹل لائبریریاں ہم استعمال نہیں کر رہے نا, ٹھیک ہے, تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر احادیث موجود ہیں, بہت ہے. لیکن یہاں پر میں اپنے نوجوانوں کو, اپنی عوام کو ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہر بندہ اپنے مطلب کی چیز اپلوڈ کرتا ہے. ذرا خیال کرنا, یہ میں کہہ رہی ہوں, جس طرح کے مختلف ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں, آپ ایک حدیث کو لینا چاہتے ہیں, وہ بندہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے, اس کا مسلک کوئی اور ہے, تو وہ آپ کے مسلک کی تائید کی ساری حدیثوں کو ہٹا دے گا اور وہاں پر صرف اور صرف اپنی باتیں لائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس موجود ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آ گیا, وہ کسی اور جماعت کا تھا, تو مجھ سے بحث کرنے لگا, کہہ رہے کہ جی کوئی صحیح حدیث دکھا دیں میں مان جاؤں گا. تو میں نے بولا میں آپ کو بہت زیادہ دکھا سکتا ہوں. تو کہنے لگا دیکھیں جی ادھر تو نہیں ہے, گوگل کھول کے بیٹھ گیا, کہتے دیکھیں جی اس باب میں تو ٹوٹلی اتنی حدیثیں ہیں اور یہاں پر تو یہی صحیح حدیثیں ہیں, باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے اس کو بولا, بڑے پیار سے سمجھایا, پھر جب نہ سمجھا تو میں نے اس پر سختی کی. میں نے بولا کہ عقل کے اندھو, یہ تم اس بات کی کیسے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے انہوں نے ہر مسلک کی ہر بات کو لکھا ہو. یہاں پر انہوں نے تو ساری اپنی مسلک کی باتیں لکھی ہیں, اپنے مطلب کی باتیں لکھی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مطلب کے مطابق باتیں ہیں تو وہی حدیثیں ہم لکھیں گے, اور وہ جو ہمارے مسلک کی ہیں انہوں نے وہ لکھی نہیں ہے. تو آج کل یہ بےایمانی, یہ کرپشن, یہ چوری, اس کو کہتے ہیں علمی سرقہ. یہ ایک چوری ہوتی ہے, یہ ایک امانت میں خیانت, بددیانتی ہوتی ہے کہ جو لوگ کسی بھی کتاب کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پر بخاری ہے اور بخاری کا فلاں باب ہے اور اس کے اندر اتنی حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر حدیث لے لیتے ہیں رفع یدین کی, کہ جو ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر انہوں نے اس طرح بددیانتی اور خیانت کی ہوتی ہے کہ وہاں پر جن میں رفع یدین نہیں ہے ان حدیثوں کو وہ لکھتے ہی نہیں ہیں, انہی حدیثوں کو لکھیں گے کہ جن میں ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہوگی. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اس میں گارنٹی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم اگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈیجیٹل لائبریریاں پڑھتے ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں چور چوری کر رہے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس باب کے اندر تو اتنی حدیثیں ہیں, یہ حدیث اس نے ڈنڈی ماری ہے. ایسی حدیثیں آتی ہیں جس کو پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے مطلب کی حدیثیں بنا لی گئی ہیں. جی بالکل, کوئی حوالہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی ہم نے سنی نہ دیکھی. تو یہ جو ہے علماء دین کے لیے بڑی مشکل بھی ہے, اور بہکاوا جو کہتے ہیں نا جیسے شیطان کا بہکاوا, ایسے ہی سوشل میڈیا شیطان کے بہکاوے کی طرف بھی جاتا ہے. جہاں اس کو پازیٹیو لیتے ہیں تو تھوڑا جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی. اور پھر بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ ہماری اسپیشلی پردے دار خواتین, گھریلو خواتین, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتی ہیں. علامہ صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک اہم مسئلہ بتا, ماہ رمضان کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے کہا کہ حدیثوں کے حوالے سے, ماہ رمضان کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اللہ, رسول اور ائمہ سے جھوٹ باندھنا. وہ انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے. یعنی ہم روزے کی حالت میں ہیں اور وہ ہمیں کوئی شخص جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے. اللہ, اچھا
یہ تو ہے کہ روزے میں بیان کر رہا ہے, اس سے بھی سخت مسئلہ ہے. ایک شخص نے جان بوجھ کے رات کے ٹائم جھوٹ بولا, اللہ رسول ائمہ سے جھوٹ بولا, صحیح, اور حالت روزہ میں اس کی تائید کرے, جو میں نے رات کو جو بات کہی تھی نا وہ بالکل صحیح ہے, وہ بھی روزے کو باطل, بات اس نے رات میں کہی ہے لیکن تائید وہ دن میں روزے کی حالت میں کر رہا ہے, وہ بھی روزے کو باطل کر دے گا. اچھا, روزہ اللہ سے جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ انسان روزہ ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی نابالغ بچے کو کہیں بیٹا یہ شرارت کو اللہ میں گناہ دیں گے, اللہ نے کب کہا ہے کہ نابالغ بچوں کو اگر وہ شرارت کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو گناہ دوں گا؟ اللہ نے کب کہا ہے؟ سے باتیں تو بنا لیتے, آپ نے اللہ سے جھوٹ باندھ دیا اللہ صرف اس بچے کی شرارت روکنے کے لیے کہ اللہ یہ کریں گے. ہاں, اللہ گناہ دیں گے, یہ کام نہیں کرو, شرارت نہیں کرو, صرف اپنی تھوڑی دیر کے سکون کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علامہ صاحب, یہ بھی سوشل میڈیا ہی کا کمال لگتا ہے کہ ایک گھر کے دو بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بھائی کسی فقہ پہ عمل کر رہا ہوتا ہے, ایک بھائی کسی پہ, اس کے بچے اپنے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے بچے ادھر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک گھر میں دو دو تین تین فقہ چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو جس فقہ پہ اگر وہ غلط بھی جا رہے ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں بالکل صحیح ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کو اس طرح اس طرح. اس کا کیا گناہ ہے؟ میں اس بات کی آپ کے ساتھ تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں. میرے ہی علاقے کی جہاں میں خطیب ہوں, امام ہوں, اسی مسجد کے اندر باپ ہے سنی بریلوی, بیٹا ہو گیا اہل حدیث غیر مقلد. اچھا, ان دونوں کا جھگڑا آ گیا میرے پاس. اچھا, اب میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نقصانات کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس آ گیا, باپ آگے کہتا ہے کہ حضور ہمارے باپ دادا اہل سنت رہے ہیں, یہ تو کل کو ہمارے جنازے کے بعد دعا بھی نہیں مانگے گا, یہ تو ہمارا کوئی سوئم بھی نہیں کرنے دے گا, یہ تو بڑے مسئلے مسائل کر رہا ہے. تو جب میں نے اس کو پوچھا بیٹا کہ آپ نے اگر آپ کنورٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا, آپ نے کوئی تصدیق کی؟ کہتے دیکھیں جی موبائل کے اندر ہے. اب جب میں نے اس کی وہی چیز میں نے کہا دکھائیں مجھے حدیثیں, اور وہی حدیثیں آ رہی ہیں جس میں انہوں نے اپنی طرف سے منمانیاں کر کے, تعریف کر کے, اپنے مذہب والی باتیں لکھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ رفع یدین کیا کرتے تھے, اور وہ کہہ رہے کہ دیکھیں جب وہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ ہمیں کسی حدیث سے دکھائیں. میں نے اس کو اتنی ساری حدیثیں دکھائیں, لیکن وہ جو بہکاوا تھا, گمراہی تھی, وہ جو ڈیجیٹل لائبریریاں یا ڈیجیٹل لائبریریاں جو بڑے پیمانے پہ رہیں, ان کے ہاں یہ بےایمانی نہیں ہے, بددیانتی نہیں ہے. لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہر مسلک کا بندہ اس نے اپنے مطلب کی باتیں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر یہاں پر ایک اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں. اچھا, جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا, کہتے ہیں بڑی آسانی سے جا کے مسئلہ لکھا ان کا جواب آ گیا. اچھا, وہ چند دنوں کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں. عالم سمجھتے ہیں. خاص طور پہ میں بڑی گستاخی کر رہی ہوں, ہمارے ملک سے جو باہر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بہت بہکاوے میں آتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں جو چیز پڑھتے ہیں, جو چیز اپنے اندر اتار لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, باقی سب بکواس ہیں. اور اسپیشلی یہاں پاکستان میں رہنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں آپ غلط ہیں, اور وہ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں جو آپ نے فرمایا. میں آپ کو یہاں پر بڑی عظیم بات بتانے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ چند دن کی چند پوسٹیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو علامہ بن گئے, تو ہم تو بڑے فہامہ بن گئے. اور میں نے اتنے بگڑے ہوئے چہروں کو, بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو آج اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہاں پہ اپنی مغلظات بک رہے ہیں. جبکہ میں نے یہ کہا کہ اسلام ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں تو وہی شخص تبلیغ کر سکتا ہے جس کو اتنا پتہ ہو کہ منطق کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, علم الکلام کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا ناسخ منسوخ کیا ہے, حدیث اصول حدیث کیا ہیں, فقہ اصول فقہ کیا ہیں. یقین جانیے کہ آج ایسا گمراہی کا دور آ گیا ہے. میں نے کئی گمراہوں کو دیکھا کہ جو اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریسرچر, میں بڑا ریسرچر ہوں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو تحقیق کرتا ہوں, میں تو بہت بڑا محقق ہوں. اب میں یہاں پر آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کے اندر ایک تجربات ہیں. میں خالی مدرسوں میں نہیں رہا, پہلے خالی مدرسے سے پڑھا, پھر جب دیکھا کہتے ہیں کہ جی مولویوں کو انگلش نہیں آتی, جی مولویوں کو دنیاوی تعلیم نہیں آتی. پھر میں نے کہا کہ جب ہو رسول اللہ کا غلام, اس کے بعد دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے, دنیاوی بھی ہونی چاہیے. میں نے پھر کالجز اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا. جب میں یونیورسٹیوں میں گیا, وہاں سے ایم فل کیا, ابھی بھی پڑھ رہا ہوں, وہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں. یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں, بڑے بڑے جو چیئرمین ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں,
وہ وراثت کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، اہم ترین مسائل میں وہ گفتگو ہی نہیں کرتے، وہ علماء کا سہارا لیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس مسئلے کی آپ بتائیں. تو جب اتنے بڑے بڑے ریسرچر اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ ریسرچ الگ چیز ہوتی ہے، ایک سرچ شدہ چیز کو دوبارہ ریسرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن تحقیق اور علمی نقاط کو سمجھنا، ناسخ منسوخ کو سمجھنا اور اس طرح کی باریکیوں کو بیان کرنا علماء کا کام ہے. علماء صاحب جو چینل نہیں بھی کھولتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں پہ ہی بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان پہ بدماشی، وہ اپنے کو عقل کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی اور یہ جی ہمارے ساتھ کوئی مہمان آ گیا. السلام علیکم عائشہ. جی وعلیکم السلام. کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں، آپ کی کمزوری بتا رہی ہے آواز کی کہ ابھی تک آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے. میں نے افطاری کی ہوئی ہے. کھانا بھی کھا لیا کرو. سحری میں کھاتی ہو؟ نہیں، وہ سحری کرتی میں ڈائریکٹ. ابھی قرآن پاک پڑھ لی تھی، بس قرآن پاک پڑھ کے اٹھی تو میں نے سوچا چلو کال ملا لوں. آج کا موضوع دیکھا میں نے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہیں. ہاں، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ابھی کچھ روز پہلے جو پتنگ بازی کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی ہے، تو اس پر لوگوں نے بہت جیسے ویڈیوز بنا کے ڈالی اس کے بیچارے، مطلب کہ ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں جگہ دے، انہیں ان کے گھر والوں کو صبر دے. پر ان کے مرنے کے بعد بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی اس پر. اس کا میری نظر میں جو ہے نا وہ اس کا مذاق بنایا ہے اس کی موت کا. لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس کو لے کے نا، اس کی شادی تھی کچھ دن کے بعد عید کی، تو اس پر ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں، اس لڑکے کی تصویر لگا کے لڑکیاں رو رہی ہیں. ارے بیٹا اب تو اپنے باپ کے جنازوں پہ بھی لوگ جو ہے وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو. ہم نے تو اپنی آنکھوں، ہم یہاں جو بات کرتے ہیں نا عائشہ، ہم وہ باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے علامہ صاحب جو دونوں تشریف رکھتے ہیں یا ہم وہ چیزیں بولتے ہیں جو ہوا میں اڑی ہوئی نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے ان فیملیوں کو اگر جانتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا دل ہل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم اپنے ان لوگوں نے تجربوں ایسی ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں، لڑکیاں ایسے رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی، مطلب کہ وہ فیک ویڈیوز تھی اور آپ ان کی موت کا مذاق بنا رہے ہیں. ایکٹنگ ہے سارا. عائشہ ساری چیزیں ایکٹنگ ہے. عائشہ زندگی اب ایکٹنگ ہو گئی ہے. علامہ صاحب پہلے کیا ہوتا تھا، میں اپنی لائف کی بات چھوٹی سی کرنا چاہوں گی مختصر، کہ جب میں نے ایکٹنگ میں قدم رکھا تو میری ماں کو بڑے تانے دیے گئے کہ آپ ڈرامے آپ کی بیٹی کرے گی، کام کرے گی ڈراموں میں. تو اتنا جیسے گالی لگتی تھی علامہ صاحب. یعنی میری والدہ گھبرا گئی تھی. میری والدہ کہنے لگی بیٹا یہ کام نہیں کرو، یہ تو بڑا معیوب کام ہے. میں یہ صرف ایک حوالے کے لیے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا شاید رزق تھا، ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا تھا. ہم مستی میں نہیں نکلے تھے، نہ ہم کوئی انجوائے کر رہے تھے. ہمیں مزدوری کر کے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا تھا. اس وقت تھی مشکلات تھیں، باپ بہت چھوٹی عمر میں چلا گیا. تو اس وقت کیا تھا کہ کوئی بیٹی اگر کام کرے اس کے لیے اتنا بڑا ماموں ملنا چھوڑ گئے. فیملیوں نے بولا جی یہ تو غلط کام میں چلا گئی بیٹی. آج میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہوا، یعنی ایسی ہوا چلی ہے کہ حیادار بیٹیاں، گھر میں رہنے والی بیٹیاں، پردوں والی، وہ ناچ بھی رہی ہیں، گا بھی رہی ہیں، وہ اپنے ولاگ بنا رہی ہیں، وہ اپنے، اس میں میرا کوئی حسد یا تانا نہیں ہے. میں حیران ہوتی ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہم نے اگر ایکٹنگ کی تو ہمیں اتنا برا بھلا کہا گیا. آج گھر گھر ایکٹنگ ہو رہی ہے، گھر گھر بیٹیاں ناچ گا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے علامہ صاحب؟ کیا ان کو کوئی مطلب یہ نہیں ہے ہوش، ان کے گھر والوں کو کوئی ہوش نہیں ہے؟ وہ کیوں چند ڈالر یا چند لائک اور چند جو بھی پیسے ملنے اس کے لیے کیوں ایسا کر رہی ہیں بیٹیاں؟ دیکھیے آپا، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ ہمارے گھر کا فرد بن چکے. اب یہ ہر بندے کی مجبوری بن چکے ہے. اس میں نوجوان ہو گئے، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہر ایک بندہ اس میں برابر کا شریک ہو رہا ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ذرا حیا شرم باقی تھی، زندہ تھی. اب چونکہ یہ جو جب سے یہ ٹک ٹاک وغیرہ آیا ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ ہر لڑکی جو باہر نکلے گی تو ایسے لگے گا کہ وہ بڑی با پردہ اور بڑی کوئی مومنہ ہے. لیکن وہی جب ویڈیوز بنا کے ڈالتی ہیں تو ان کا معیار حیا گر جاتا ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، ایک غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ باپ کیا جواب دے گا یا وہ بھائی کیا جواب دے گا قیامت کے دن، جب ان کے گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تمہارے سامنے تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں، تمہاری بچیاں بگڑتی رہیں اور تمہیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان کو تم ہدایت کے راستے پر لے کے آ سکو. علامہ صاحب بہت وسیع موضوع ہے
یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ ایک پروگرام یعنی نہیں ہو سکتا، اس پہ بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارے بہت پیارے ایک مہمان تشریف لائیں، اون زیدی صاحب، چونکہ آپ جلوس میں تھے، لیٹ پہنچے، لیکن ہم ان کا استقبال کریں گے. اون ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں اور آپ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں تو ضرور. بسم اللہ بیٹا. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. اور شاہد ہے ادائے میسم بھی، بھائی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو ارے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. اور پیشانی حر پر یہ کہہ کے رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی. ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. اور کیا شان میرے مولا عباس کی کہ عباس کی طیبت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا میں بہتا ہوں. عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. اور عباس نے پانی دریا کو بھائی چلو سے پلا کے بتلایا مٹھی میں ہے کوثر. ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. اور حیدر نے دعا ہے جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی. بھائی حیدر نے دعا ہے جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی. عباس کی صورت میں تم کو ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں. عباس کی صورت میں تم کو ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ماشاءاللہ اون زیدی ماشاءاللہ. حیدر نے دعائیں جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی. عباس کی صورت میں تم کو ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں. آج کا پروگرام وقت کی کمی، انشاءاللہ اس موضوع کو اگر وقت ملا پھر دہرائیں گے. آج آپ نئے اشرے میں داخل ہو گئے ہیں
اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم آپ کو اور ہمیں ہماری غلطیوں پہ معاف فرمائے، ہمیں استقامت دے کہ ہم روزے رکھیں، توبہ کریں اور اپنے فرائض کو سمجھیں۔ پروگرام چونکہ خاتمے کی طرف ہے، اس پروگرام میں اگر مجھ سے یا میری ٹیم کے کچھ لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ لائیو شو میں کبھی کبھی زبان سے بھی کوئی غلط لفظ یا بات نکلتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسا پروگرام یا ایسی باتوں کا موضوع دیں جو ہمارے آپ کے درمیان ہو اور ہم اور آپ سمجھ بھی سکیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ زندگی بخیر تو انشاءاللہ میں کل آپ کے پاس ہوں گی۔ آج کا پروگرام میں حوالے کرتی ہوں میرے بہت پیارے بھائی پہ جو یہاں نعت پڑھیں گے۔ امتیاز چشتی، آپ اپنی آخری جو بند ہیں وہ سنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ جنت میں مصطفیٰ کے سگا بخش رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا بغا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔